यशायाह नबी का सहीफा उसका 53 बाब और उसकी 4 आयत से लेके 6 आयत तक पढ़ेंगे। 53 चैप्टर नंबर 53 वर्स नंबर 4 to 6। जिसने निकाल लिया कहे आमीन। जी पढ़ने का नाम कीजिएगा। खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से पढ़ेंगे। इसमें ये लिखा है, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बाइस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानित भटक गए, पर हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र, सब के आमीन। सब लोग तशरीफ रखें, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। कलाम मुकद्दस में हमने आज जो खुदा का कलाम सुना है, जो खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों तक पहुंचा है, लिखा गया तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली। मुशक्कतें यानी कि मुश्किलातें, परेशानियां, दुख, गम, रंज, हर तरह की मुसीबतें, हर तरह की परेशानियां जो है मसीह यीशु ने अपने ऊपर उठा ली। यशायाह नबी ने ये तकरीबन 700 साल पहले जो है मसीह यीशु के इस दुनिया में आने से पहले ये बातें बता दी थी। आमीन। और ये कहा गया कि उसने हमारी मुशक्कतें, जो हमारी मुसीबतें थी, उसने उठा ली और हमारे गमों को उसने बर्दाश्त किया। कितने गम उसको दिए गए, कितनी अजियत दी गई, किस तरह उस पर सियासत की गई। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने सब कुछ बर्दाश्त किया। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें एक लेसन भी दिया, एक सबक भी दिया कि आप पर जितनी मर्जी मुसीबतें आ जाए, परेशानियां आ जाए, गम आ जाए, या आप पर कोई भी परेशानी हो, आपने उसको बड़ी खुशी के साथ बर्दाश्त करना है, ना कि आपने किसी के लिए कुछ बुरा सोचना है। आमीन, हालेलुया। और कहा गया हमने उसे खुदा का मारा, कूटा हुआ और सताया हुआ समझा। यानी कि हमने इस बात को यही रियलाइज किया। उस वक्त के जो फकीह फरीसी लोग थे, वो यही समझते थे कि ये यीशु नहीं है, ये ढोंग रचा रहा है, ये तो कोई बेरुकिया है, ये तो कोई फ्रॉड है, और वो यही समझते रहे। लेकिन जब दुनिया में उसने एक बड़ा काम किया, और वो बड़ा काम क्या था कि उसने हमारी निजात का काम किया। हालेलुया। उसने हमें हर तरह की मुसीबतों से निकाला, हर तरह की परेशानियों से निकाला। तो आज हम निजात याफ्ता अपने आप को कहते हैं कि उसके मार खाने से, उसके खून बहाने से, उसके सलीब पर जाने से आज हम निजात याफ्ता हैं। आमीन, हालेलुया। और लिखा गया हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया। खताएं किसकी थी? हमारी थी। हम इंसानों की खताएं थी, गुनाह थे, और हमारे गुनाहों की खातिर, हमारी खताओं की खातिर उसे घायल किया गया, और हमारी बदकारी के बायस वो कुचला गया। गुनाह किसने किया था? आदम और हवा ने। उन्होंने गुनाह किया, और जो बदकारी की थी, जो गुनाह किया था, वो गुनाह उस पर ला दिया गया, और उसने उस गुनाह के कुफारा के लिए अपनी जान दी। हालेलुया। हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, यानी कि यीशु पर सियासत की गई ताकि हम सलामत रहें। आमीन।
تاکہ اس کے مال کھانے سے ہم کیا کریں؟ شفا پائیں۔ آج ہم یسوع کے نام سے دعا کرتے ہیں تو ہماری بیماریاں جاتی رہتی ہیں۔ یسوع کے نام سے ہم دعا کرتے ہیں، جوئے ٹوٹ جاتے ہیں، بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، بدرو گرفتہ لوگ آزاد ہو جاتے ہیں، بیمار چنگے ہوتے ہیں۔ 38 برس کا بیمار بھی اس کے سامنے آ جائے تو وہ بھی شفا پاتا ہے۔ 12 سال کی بیمار عورت اسے چھو لے تو وہ بھی شفا پاتی ہے۔ 4 دن کا مردہ اگر خدا کے سامنے آ جائے تو وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ ہم سب کیسے تھے؟ بھیڑوں کی مانند ہم بھٹک گئے تھے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کو جو بدکاری اس پر لادی گئی، اس کے سبب سے ہم سب جو ہے اس کے مار کھانے سے ہم سب اکٹھے ہو گئے، کیونکہ اس کا خون ہمیں کیا کرتا ہے؟ جوڑتا ہے، اس کا خون ہمیں اکٹھا کرتا ہے۔ جب ہم ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں تو ہمارا ایک ہی مان ہوتا ہے کہ ہم یسوع کے لوگ ہیں۔ آمین۔ ہم جب اکٹھے ہو جاتے ہیں، چرچ میں آتے ہیں، ہمارا ایک ہی ذہن ہوتا ہے کہ ہم خدا کی عبادت کر رہے ہیں، ہم یسوع کی عبادت کر رہے ہیں، اور اس کے خون بہانے کی وجہ سے آج ہم سب ایک خاندان ہیں، آج ہم ایک خاندان ہیں، اور ہمارے لیے یسوع نے صلیب پر جان دی تاکہ ہم ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کی بدکاری سے، ہر طرح کی پریشانی سے، ہر طرح کی مصیبت سے آزاد ہو سکیں۔ آمین، ہلیلویا۔ سو میرے عزیزو، زکریا نبی کی کتاب پڑھے تو اس کا 9 باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اے بنت صیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ ہلیلویا۔ کتنا بڑی بات کہہ دی کہ ہمیں خوشی کرنی چاہیے، ہمیں للکارنا چاہیے کہ ہمارا خدا ہمارے پاس ہے۔ آمین، ہلیلویا۔ سو میرے عزیزو، ہمیں اس بات پر فخر کرنے کی ضرورت ہے، اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ کلام مقدس ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو قربانی کا سلسلہ ہے یہ کہاں سے شروع ہوا؟ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا گیا کہ جب یسوع کو صلیب چڑھایا جائے گا تو اس کی کوئی ہڈی توڑی نہیں جائے گی، اس کی ہڈی کوئی توڑی نہیں جائے گی، کیونکہ جب قربانی دی جاتی تھی، جب پرانے ڈرامہ میں جب ہیکل میں لوگ قربانیاں دیتے تھے تو جو برا یا بیل یا جو کچھ بھی دیا جاتا تھا وہ بے عیب ہوتا تھا، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا نقص نہیں ہوتا تھا، نہ اس کا سینگ ٹوٹا ہوتا تھا اور نہ ہی اس کی آنکھ میں کوئی پرابلم ہوتی تھی، نہ ہی اس کی کوئی ٹانگ ٹوٹی ہوتی تھی، بلکہ وہ بے عیب ہوتا تھا اور اس کا خون جو تھا وہ بہایا جاتا تھا، اور اس کے خون کو لے کر جو کائن تھا وہ ہیکل کے اندر جاتا، پاک ترین مقام کے اندر جاتا اور وہاں پر اس کا خون جو تھا وہ چھڑکا جاتا۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، ہم اگر تھوڑا سا اور پیچھے جائیں، بنی اسرائیل قوم جب ملک مصر کے اندر غلام تھی تو اس وقت جب وہ ملک مصر سے آزاد ہو گئے تو موسیٰ نے کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک برا لینا ہے اور وہ برا لے کر تم نے ذبح کرنا ہے، اور اس برے کو تم نے جو ہے اس کو ذبح کر کے رات بھر ہی ایک ہی رات میں کھانا ہے اور باقی جو بچ ہے اس کو جلا دینا۔ آمین۔ اور برا کس طرح انہوں نے کہا کہ ذبح کرنا ہے، برے کو ذبح کرنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے، اس کی انتڑیاں جو ہے وہ نکالنی ہے اور اس کی کوئی ہڈی جو ہے توڑنی نہیں ہے، بلکہ اس کو ثابت جو ہے وہ پکانا ہے۔ آمین۔ اس کو پورے برے کو وہ پکاتے تھے، بھونتے تھے، یا اس کو جیسے بھی وہ پکاتے تھے ان کو پکایا جاتا اور اسے بریک نہیں کیا جاتا تھا، اس کو کاٹا نہیں جاتا تھا، اور پھر اسی کو پکا کر لکھا گیا کہ آپ نے رات بھر اس کو کھانا ہے اور اس کے باقی جو بچ ہے اس کو جلا دینا، نہ کہ اپنے ساتھ لے کر جانا۔ آمین۔
تو میرے عزیزو یہ چیزیں ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ فرماتا ہے. اور جب بنی اسرائیل قوم ملک مصر سے نکل آئی تو خدا نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل قوم کو کھانا دیا. آمین. جو من دیا جاتا تھا خدا نے کہا کہ تم نے روز کا روز کھانا ہے. ہلیلویا. اور جب یہ خدا نے کہا کہ روز کھانا ہے، میں روز کھانا دوں گا، لیکن اس وقت بھی لوگ ویسے ہی تھے، آج بھی وہی سوچ ہے. اور اس وقت بھی انہوں نے کیا کیا؟ جب وہ جاتے تھے تو وہ کہتے تھے شاید اگلے دن خدا نہ دے، تو اس کھانے کو کیا کرتے تھے؟ جمع کرتے تھے. اور جب کھانے کو جمع کرتے تو اگلے دن وہ کھانا خراب ہو جاتا تھا اور پھر ان کو نیا کھانا لے کر آنا پڑتا تھا. اور آج بھی ہم جو ہے ایسے ہی کام کرتے ہیں. آج بھی ہم جمع کرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، نہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمیں ہر روز دے گا، جو ہماری ضرورت ہے اس کے مطابق ہمارا خدا دیتا ہے. آمین. ہلیلویا. آج تک کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ کوئی انسان بھوکا سویا ہو. خدا کسی نہ کسی طریقے سے رزق جو ہے انسان کو پہنچاتا ہے. آمین. ہلیلویا. چاہے ہم تھوڑا کھائیں لیکن خدا ضرور دیتا ہے. آمین. سو میرے عزیزو ان چیزوں پر ہم نے غور کرنا ہے. متی رسول کی انجیل اس کا 21 باب ذرا دیکھیں گے. دو آیت سے لے کے 5 آیت. اس میں یوں مطلب ہے، اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ. اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا. یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر. آمین. ہمارا جو بادشاہ ہے وہ کیسا ہے؟ حلیم ہے. وہ کسی کا نقصان نہیں کرتا. آمین. اور وہ گدھے پر اس لیے بیٹھ کر آیا کیونکہ گدھا جو ہے یہ امن کا نشان ہے. آمین. کیونکہ جب کوئی بادشاہ جنگ کے لیے جاتا وہ گھوڑے پر جاتا تھا، اور جب کوئی صلح کے لیے جاتا تھا تو وہ گدھے پر بیٹھ کے جاتا تھا. اور گدھے پر بیٹھ کے جانے سے یہ ان کو بتاتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے آئے ہیں. اور یسوع مسیح کلام مقدس میں لکھا گیا کہ وہ صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے. ہلیلویا. اور وہ صلح کے لیے آیا تھا. وہ تو آدم کی اور خدا کی جو ناراضگی ہو گئی تھی، جو جدائی پڑ گئی تھی، اس کی صلح کے لیے وہ آیا تھا، تاکہ لوگوں کو بتا سکے کہ میں تو صلح کے لیے آیا ہوں، میں تو آدم کی جو جدائی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. تو اس لیے وہ گدھے پر بیٹھ کر آیا. اور لوگ اس بات کو سمجھ نہ سکے. ہم اس بات کو سمجھ نہ سکے کیونکہ ہم اس بات کی سمجھ نہیں رکھتے تھے. اس وقت کے لوگ جو فقی فریسی لوگ تھے وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے تھے. اور کلام مقدس میں یہ لکھا گیا کہ میں اپنوں کے گھر میں آیا اور اپنوں نے مجھے نہ پہچانا. ہلیلویا. آئیے ایک اور والا دیکھتے ہیں. زبور 69 اس کی 21 آیت. اس میں یہ لکھا ہے، انہوں نے مجھے کھانے کو اندران بھی دیا اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا. آمین. آمین. جب یسوع پر صلیب پر تھا تو کیا اس کے ساتھ کیا گیا؟ اسے پانی دیا گیا، لیکن وہ پانی بھی پینے کے لائق نہیں تھا. اور پھر اس کو سرکہ دیا گیا. لیکن اب دیکھیں کہ خدا نے جو باتیں پرانے احترامہ میں لکھی تھی
جو پیشن گوئیاں کی گئی تھی وہ صلیب پر بھی پوری ہوئی اور ان کے جینے کے وقت بھی جب وہ زندہ تھے اس وقت بھی پیشن گوئیاں پوری ہوئی. آمین. آئیے ایک حوالہ دیکھتے ہیں 34 زبور 34 اس کی 20ویں آیت. اس میں یہ لکھا ہے وہ اس کی سب ہڈیوں کو محفوظ رکھتا ہے ان میں سے ایک بھی توڑی نہیں جاتی. آمین. آمین. خدا نے اپنے بیٹے کی ہر ایک ہڈی کو کیا کیا؟ محفوظ کیا. کیونکہ جب جس کو صلیب پر لٹکایا جاتا تھا نا وہ اگر صلیب پر مر جائے تو ٹھیک، اگر نہیں مرتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ اس کی ہڈیاں توڑی جاتی تھی، اس کو اتارا جاتا صلیب سے اور صلیب سے اتار کر اس کی ہڈیوں کو توڑتے تھے، اسے اذیت دیتے تھے اور زیادہ تاکہ وہ مر جائے. اور یسوع مسیح کی ہڈی کوئی توڑی نہیں گئی کیونکہ اس نے صلیب پر یہ کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور بلند آواز کے ساتھ کلام مقدس لکھا ہے کہ اس نے اپنی جان دے دی. ہلیلویا. اور صلیب پر یسوع کی موت ہو گئی اور اسے صلیب سے مرا ہوا تارا گیا تھا، اس لیے اس کی کوئی ہڈی نہیں توڑی گئی. تو میرے عزیزو کلام مقدس ہمیں یہ فرماتا ہے جب ہم خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں تو پھر خدا کا کلام ہمیں جو ہے وہ ہدایت کرتا ہے اور وہ ہمیں سیکھنے کے لیے بھی ہمیں اس بات پر غور کراتا ہے کہ ہم نے خدا کے کلام کو سیکھنا ہے اور اپنی زندگیوں میں رکھنا ہے. آمین. آئیے ایک حوالہ پڑھتے ہیں، میں ساتھ نکالیے گا. یوحنا رسول کی انجیل اس کا 19واں باب اس کے 33 آیت سے لے کے 36 تک پڑھیے گا. اس میں یہ لکھا ہے لیکن جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑیں، مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فیر فور اس سے خون اور پانی بہہ نکلا. جس نے یہ دیکھا ہے اسی نے گواہی دی ہے اور اس کی گواہی سچی ہے اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے تاکہ تم بھی ایمان لاؤ. یہ باتیں اس لیے ہوئی کہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے گی. آمین. آمین. اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے گی. یعنی کہ پرانے احترامہ میں زبور کی کتاب میں یہ پیشن گوئی کی گئی اور نئے احترامہ میں یسوع جب صلیب پر تھے تو یہ پیشن گوئی پوری ہوئی. آمین. تو میرے عزیزو ہم اس بات پہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ مسیح یسوع کے حق میں لکھا گیا تھا وہ سارا کا سارا پورا ہوا اور آج ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں. اور یسوع مسیح نے اپنے جیتے جی کہا تھا کہ تم اس مقدس کو ڈھا دو، اس ہیکل کو ڈھا دو، میں 3 دن کے بعد اسے کیا کروں گا؟ دوبارہ کھڑا کر دوں گا. لیکن کلام مقدس میں لکھا گیا ہے کہ اس نے اپنے حق میں یہ بات کہی تھی، نہ کہ اس نے اس ہیکل کے بارے میں کہا تھا. اس نے تو اپنے حق میں کہی لیکن لوگ اس بات کو سمجھ نہ سکے اور اس کے شاگرد بھی اس بات کو سمجھ نہ سکے. ہلیلویا. تو میرے عزیزو خداوند بار بار اپنے شاگردوں پر یہ باتیں ظاہر کرتا رہا کہ میرے جو ہے وہ پکڑوانے والے آ گئے ہیں، میرے پکڑنے والے آ گئے ہیں، مجھ پر جو ہے سیاست کی جائے گی اور مجھے جو ہے غیر قوموں کے حوالے کیا جائے گا، مجھے فقی و فریسی سرداروں کے حوالے کیا جائے گا. لیکن یہ بات کہی گئی اور شاگرد بھی اس بات کو سمجھ نہ سکے. آج ہم بھی اس بات کو سمجھ نہیں پاتے. کئی باتیں ہوتی ہیں، خدا ہمیں رویا میں دکھاتا ہے، خدا ہم سے کلام کرتا ہے، خدا ہم سے بولتا ہے، لیکن ہم شاید اس بات کو سمجھ نہیں سکتے. کئی دفعہ آپ جب رویا دیکھتے ہیں، آپ جب خواب دیکھتے ہیں، کئی ایسے خواب ہوتے ہیں جو آپ کو یاد رہتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خواب یاد ہوتے ہیں اور ہم ان خوابوں پر غور نہیں کرتے. جب وہی خواب آپ کی زندگی میں اپلائی ہوتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں وقت میں یہ خواب دیکھا تھا اور یہ اب اپلائی ہوا ہے، اب پورا ہوا ہے. تو خدا آپ پر
کئی مہینے کئی سال پہلے وہ جو کام آپ کی زندگی میں ہونا ہوتا ہے اس کو ظاہر کر دیتا ہے. آمین. اور یسوع مسیح ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے اور 2000 سال پہلے ہی یہ ساری پیشن گوئیاں ہو گئی کہ یسوع دنیا میں آئے گا اور اس پر یہ کام ہوں گے. آمین. تو میرے عزیزو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ ہمارا خدا جو ہے وہ زندہ ہے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا. آمین. تو جب اسے یہ بات یہ کلام مقدس میں اس بات کو لکھا گیا تو آج ہم اس کے جی اٹھنے کی عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. آمین. ہلیلویا. آئیے کا حوالہ دیکھتے ہیں 22 زبور 22 اور اس کی پہلی آیت. اس میں یہ لکھا ہے, اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو میری مدد اور میرے نالہ و فریاد سے کیوں دور رہتا ہے؟ آمین. یہ جو بات ہے یہ چوتھا کلمہ ہے. چوتھے کلمے میں یہ بات کہی گئی کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. تو میرے عزیزو یہاں پر یہ بات جو ہے خدا یسوع مسیح نے صلیب پر یہ کلمہ بول دیا. اور جب یہ بات کہی گئی تو اس وقت بھی جو ہے وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ اپنے باپ کو پکارتا ہے, یہ اپنے خدا کو پکارتا ہے, یہ اپنے بچانے والے کو پکارتا ہے. لیکن میرے عزیزو ہم جب اس بات پہ غور کرتے ہیں تو پھر ہمارا خدا ہماری مدد کے لیے آتا ہے. اور دیکھیں مسیح یسوع جو کہ خالق اور مالک ہے, زندگی کا بچانے والا ہے اور زندگیوں کے اندر خوشحالی بحالی لاتا ہے, لیکن اس سے بھی اس سارے پروسیس سے گزرنا پڑا. اگر یسوع آج اپنی جان نہ دیتے, اگر یسوع آج صلیب پر نہ چڑھتے, اگر یسوع اپنا خون نہ بہاتے تو ہم نجات یافتہ نہ ہوتے. آمین. ہلیلویا. ہلیلویا. سو میرے عزیزو ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا جو مسیحا ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے اور اس نے موت اور قبر پر فتح پا کر یہ کہا, اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا, اے موت تیری فتح کہاں رہی. موت جو ہے وہ فتح کا لقمہ بن گئی. آمین. ہلیلویا. یسوع کے لیے تعریف جا سکتے ہیں. زبور 16 اور اس کی پہلی آیت پڑھیں گے. اس میں یہ لکھا ہے, اے خدا میری حفاظت کر کیونکہ میں تجھ ہی میں پناہ لیتا ہوں. آمین. آمین. وہ خداوند سے کہتا ہے, خداوند تو میری کیا کر مدد کر, میں تجھ میں پناہ لیتا ہوں. اور کلام مقدس میں لکھا گیا, تو نہ میری جان کو پتال میں رہنے دے گا نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا. خدا جو ہے وہ اپنے بیٹے کو پتال میں بھی نہیں رہنے دیتا تھا اور نہ ہی چاہتا تھا کہ وہ قبر میں رہے اور نہ ہی اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ وہاں پر سڑیں, بلکہ خدا نے اپنے بیٹے کو زندہ کیا. اور یسوع جب مردوں میں سے زندہ ہوا ہے تو اس نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ میرے اختیار میں ہے کہ میں اپنے باپ کو جان دوں اور جان واپس بھی لے لوں. میرے اختیار میں ہے کہ میں روح دے بھی سکتا ہوں اور روح کو واپس بھی لے سکتا ہوں. آمین. تو میرے عزیزو یہ ساری چیزیں آج ہم اس بات کو سوچتے ہیں, دیکھتے ہیں اور اس بات پر غور بھی کرتے ہیں کہ جو کچھ مسیح یسوع نے کہا وہ ویسا ہی کیا. جب اس کی جان چلی گئی تو اس نے کہا کہ باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور پھر جب وہ تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوئے تو وہ جان دوبارہ اس کے اندر واپس آ گئی اور اس کا بدن جو ہے وہ قبر میں نہیں تھا. اس کا کفن وہاں پہ ضرور پڑا ہوا تھا لیکن اس کا بدن قبر میں نہیں تھا. ہلیلویا. 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 لوکا رسول کی انجیل اس کا 24 باب اس کی 9 آیت 7 آیت. لوکا 24 اس کے 7.
اس میں یوں لکھا ہے، ضرور ہے کہ ابن آدم گناہگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے۔ آمین۔ آمین۔ گنہگاروں کے حوالے کیا جائے اور ضرور ہے کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ تو یسوع مسیح آج تھرڈ ڈے ہے اور آج ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا خدا آسمانوں میں بیٹھا ہے اور وہ آج بھی ہماری شفایت کرتا ہے۔ آمین۔ آج بھی وہ ہمارے لیے پین رکھتا ہے، درد رکھتا ہے، اور آج بھی وہ چاہتا ہے تھکے ماندو بوجھ سے دبے لوگوں سب میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میں تمہارے لیے، کیونکہ میں نے تمہارے لیے اپنی جان دی ہے، اور وہ اس بات کے لیے کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ تو جب ہم یسوع کے پاس آ جاتے ہیں، ہمارا کوئی بھی دکھ ہوتا ہے، کوئی بھی بیماری ہوتی ہے، کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے، جب ہم یسوع کے پاس آتے ہیں تو وہ ہمیں ان ساری دکھوں بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ وہ ساری بیماریوں سے ہمیں شفا دیتا ہے، کیونکہ اس کا خون جو ہے ہمارے لیے بہایا اس لیے گیا تاکہ ہم اس کے خون سے شفا پائیں۔ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے، اس کے خون بہانے سے ہم نے شفا پائی ہے، اور آج ہم اس کی وجہ سے، یسوع کی وجہ سے آج ہم اپنے آپ کو نجات یافتہ کہتے ہیں، کیونکہ اس نے ہماری خاطر اپنی جان دی اور اس نے ہماری خاطر اپنے خون کا کفارہ دیا تاکہ ہم گناہوں سے آزاد ہو سکیں۔ آمین، ہاللیلویا۔ سو میرے عزیزو، آج کا خوبصورت پیغام جو ہے وہ یہی ہے کہ مسیح یسوع نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے، اور اس کی قبر خالی ہے اور ہمیشہ خالی رہے گی، اور ہم ہر سال اس بات کا اعلان کرتے رہیں گے کہ یسوع کی قبر خالی ہے اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویا۔ خداوند اس کلام کو ذرا سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔